अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मंगल का दिन है और मैं आज के व्लॉग के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिस तरह मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि ईद वाले दिन या ईद से एक दिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान भर में बैठे हुए बेरोज़गार लड़कों और लड़कियों की ईदी का एहतमाम किया जाए। मैं एक ऐसे मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने व्लॉग में लेके आऊँगा कल, जो पाकिस्तान भर में बैठे हुए लड़के लड़कियाँ जो बेरोज़गार हैं या जॉब कर रहे हैं और वो साइड पर कुछ जॉब करना चाहते हैं और ऑनलाइन जॉब होगी, आप अपने घर से बैठ के कर रहे होंगे लेकिन आप इंतहाई माकूल रकम उससे कमा सकेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि आप उन्हें रिज्यूमे भेजेंगे, वो देखेंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर वो आपको जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे। ये मेरी भी गारंटी है क्योंकि मैं उस बंदे को लेके आ रहा हूँ, जिसका मतलब है मैं उस बंदे को जानता हूँ। इट्स नॉट, आपको पता है ऑनलाइन बहुत फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो वाकई उसकी कंपनी, उस बंदे की कंपनी अमेरिका में भी काम कर रही है, कनाडा में भी कर रही है और पाकिस्तान में बाकायदा ऑफिस उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ उनके लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारे उनकी टीम के जो लोग हैं वो यहाँ अमेरिका और कनाडा से उनके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, वहाँ जब वो काम कर अपने बंदों को ट्रेन करके भेजते हैं तो वो कहते हैं 100% रिजल्ट्स हैं कि वो हमारे पाकिस्तानियों से इतने लोग खुश हैं, हमारे वर्कर से, कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से ही लड़के लड़कियां चाहिए काम करने के लिए, हमें मेक्सिको, इंडिया, फिलीपीन किसी और कंट्री के नहीं चाहिए। इस पर बात करेंगे। तो ये ईदी के लिए हमारा आने वाला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों से, अहबाब से शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप बेरोज़गार हों या आपका बेटा बेटी भांजा भांजी भाई बहन या इर्द गिर्द का कोई दोस्त बेरोज़गार हो, कोई और भी बेरोज़गार हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि हमारे इन व्लॉग्स का, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग और इन सबको लिताड़ते रहें और यही बातें करते रहें। हमें इससे बढ़ के भी हमारा कुछ काम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरफ हम बढ़ें। अब इतनी सब्सक्रिप्शन आप लोगों की मोहब्बत से हो गई है कि अब हम उस तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना कोई पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस सिलसिले में आप और हमारी हेल्प क्या कर सकते हैं और आइडियाज़ आपके जहन में क्या है। अभी बात करते हैं कि यूएन में इस वक्त फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का जो मामला है वो मोड में चला गया है, क्योंकि जो वहाँ करारदाद पेश की गई थी कि इसराइल को, फ़लस्तीन को एज ए रियासत तस्लीम किया जाए, जो बाकायदा मेंबरशिप एज अ स्टेट, कोई भी जब दुनिया में कोई भी मुल्क देता है अपनी एप्लीकेशन के हमें एज ए मेंबर यूएन में मेंबरशिप दी जाए, एज ए मुल्क, एज ए स्टेट, एज ए रियासत, तो वो एक कमेटी बनी हुई है। तो फ़लस्तीन की एप्लीकेशन उस कमेटी के हवाले कर दी गई है और वहाँ पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं हमारे मुनीर अकरम साहब, उनका किरदार बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो इंतहाई एक्सपीरियंस है, शायद वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है वहाँ जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें तीसरी चौथी दफ़ा टेन्योर मिल रहा है ये वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। तो वो उस कमेटी में भी बताया जा रहा है कि उन्हें शामिल किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने जो करारदादें पेश की हैं फ़लस्तीन के हवाले से, उनको भी सराहा जा रहा है, इसलिए ये एक पॉजिटिव है। और फिर इस मौके पर आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं साइमन हैरिस, उन्होंने ऑफिशियली फ़लस्तीन को एज रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। अब दुनिया जूं जूं फ़लस्तीन की हमायत में आगे बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल कनाडा ने कह दिया है कि हम अब मज़ीद असला नहीं देंगे, हम मज़ीद इसराइल को इस मामले में जो है उसकी कोई पुष्टपनाही नहीं करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ अमेरिका और एनी अदर अलाई। और फिर एक इत्तेहाद बना है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा का। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत अरसे से खामखा आंखें बंद करके अमेरिका और बरतानिया के पीछे चल रहे थे। अब इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को एट डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। इन तीनों के इत्तेहाद को, जिसे CSS कहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो ये जो तीन मुल्कों का इत्तेहाद है ये एक नया रुझान है दुनिया भर की अकवाम की तरफ। एक ऐसा है कि अमेरिका और बरतानिया की छतरी से के नीचे से निकल के भी कुछ दुनिया है। अगर ये दुनिया सारी अलग हो रही है और सिर्फ इसराइल फ़लस्तीन के इशू की वजह से हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अपना फैसला करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। हम तो ऐसी कम नसीब कौम है कि हम दिल उनके साथ मिले हुए हैं और हम दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिस पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग के लिए काबिल इस्तेमाल है, एक्सेप्ट इसराइल। दुनिया में दुनिया के किसी मुल्क के पासपोर्ट पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो हमारे पासपोर्ट पे है। और फ़लस्तीनी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो पहले दिन से हमारे साथ डट के खड़ा हुआ है। लेकिन हमारी आज जो फॉर्म 47 वाली कमज़ोर हुकूमत है, बैसाखियों के सहारे खड़े शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत है, ये पाकिस्तान में लोगों को फ़लस्तीनियों के हक में जुलूस तक निकालने की इजाज़त नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ जुलूस निकले हैं वहाँ उन्हें रोका गया है। सोच से कहना पड़ता है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, हमारे पास 98.8% मुसलमान हैं, लेकिन हमें वहाँ फ़लस्तीनियों के हक में लोगों को जुलूस तक मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि पुरअमन जुलूस होते हैं, सिर्फ उनसे इज़हार यकजहती होता है। और फिर इस मौके पे पाकिस्तान की ये जिन्हें मैं सियासी जमातें कहता हूँ, सियासी नहीं कहता, सियासी जमातें कहता हूँ, उनके किरदार पे भी रोना आता है
کہ ان کا کوئی پبلک کی سینٹیمنٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں بس GHQ کے ساتھ سلام دعا ٹھیک ہو گئی تو بس ہم سروائیو کر جائیں گے. اور اس موقع پہ صرف ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، جنہوں نے فلسطینیوں کے حق میں یوم القدس ریلی کا اہتمام کیا کراچی میں، اور مختلف جگہ پہ انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز سوئی ہوئی ہیں، انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. حالانکہ KPK میں تو آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، آپ KPK میں تو ہر جمعے کو کم از کم وہاں جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ باہر نکلیں روڈ پہ اور اس فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب تک کوئی PTI کا بندہ یہ میسج پہنچاتا ہے تو وہ کوئی آسانیاں کرتے ہیں وہاں مظاہرین کے لیے کہ نہیں، کیونکہ یہ تو پرامن احتجاج ہے، پرامن ریلیاں ہیں جہاں صرف آپ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. جی MQM والوں نے ایک اور پریشر رکھا ہے، اور یہ پریشر MQM کا نہیں ہے، یہ MQM کے جو اوپر ماسٹر ہیں انہوں نے انہیں کہا ہے، MQM والوں نے کہا ہے کہ جی اندرون سندھ رینجرز کو بھیجا جائے، وہاں جو کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جس طرح کراچی میں رینجرز آ کے ضرورت کے مطابق اپنے نتائج لے لیتی تھی، اسی طرح رینجرز کو سندھ میں اندرون سندھ بھی بھیجا جائے. اور ایک MQM کے لیڈر تو یہاں تک بول گئے جی کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، یہاں فوج کو بلا لیا جائے. اب یہ جو کہتے ہیں مصطفیٰ کمال یا خواجہ اظہار الحسن یا خالد مقبول صدیقی، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ سیدھے سیدھے آصف زرداری صاحب کے ساتھ یا سندھ گورنمنٹ مراد علی شاہ کی گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں یا اس طرح کو انہیں ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیں. ہمت نہیں ہے ان کی. یہ ان کے جو ماسٹر ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے، انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ بیانیاں دیں. کیوں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے معاملے میں عاصم منیر صاحب کے سامنے زرداری صاحب نے پہلے نکی جی نہ کی تھی کہ نہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو ہم چیئرمین سینٹ نہیں بنائیں گے، اور اب اس بات پہ زرداری صاحب ڈٹ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو ہی بنوانا ہے. اب دیکھیں وہ نکی جی نا جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے دل و دماغ پہ کتنی گراں گزری ہے، کیونکہ MQM سے اس طرح کے بیانات دلوانا زرداری صاحب کو یہ بتانا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری آپ ہی نہیں ہیں اس جنگل میں آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے، اور اس وقت تو وہی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی ہے اور اس کے تن بدن پہ ایک وردی بھی ہے، اور اس کا نام چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل عاصم منیر. عاصم منیر صاحب اور زرداری صاحب کا میچ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کہاں تک آگے بڑھتا ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب ایک وقت پہ کیا اتنے محاذ کھولنے کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف ان کا عمران خان کے ساتھ میچ ہے، دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میچ تقریباً تیار ہے، صرف سیٹی بجنے کی دیر ہے، وہ میچ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. اور تیسرے اگر زرداری صاحب کے ساتھ بھی وہ میچ اپنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا وہ متحمل ہو سکتے ہیں، جبکہ انہیں DGI SI اس وقت جو ان کے ہیں جنرل ندیم انجم، انہیں ایکسٹینشن اس لیے دی انہیں کہ انہیں اپنی ٹیم میں کوئی بندہ یہ ذمہ داری جتنا جو کچھ انہوں نے جتنا گند بکھیرا تھا جنرل ندیم انجم صاحب نے، اسے سمیٹنے کے لیے ان کے اپنی ٹیم میں کوئی بندہ تیار نہیں تھا. حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی افواہیں ہیں کہ انہوں نے استعفے تک دیے ہیں، جن میں جنرل آصف غفور کا نام ہے جو بہت تھارو جنٹل مین ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور پروفیشنل ایک سولجر تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہیں کہا گیا تھا کہ آپ DGI SI کا عہدہ سنبھال لیں یا DGI SPR کا عہدہ سنبھال لیں، انہوں نے دونوں عہدے سنبھالنے سے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جتنا کچھ یہ اس وقت معاملہ آپ نے بکھیرا ہوا ہے یہ شاید سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں اس سٹانس کے ساتھ جس سٹانس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. جنرل ندیم انجم صاحب کے ساتھ پاس 1 سال کی ایکسٹینشن ہے، وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. اب نیا بندہ DGI SI کے لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا. اگر نیا کوئی بندہ نہیں مل رہا اور یہ سارے محاذ بھی کھولے رکھنے ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب نے، تو پھر زرداری صاحب کی ہی کامیابی ہوگی. دیکھیں یہ سینٹ کے الیکشن آج سے، کیونکہ اسلام آباد PTI والے کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں کہ اسے روکا جائے، ایک طرف انہوں نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے. اگر کورٹ نے وہاں سے ریلیف انہیں دے دیا تو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب رک جائے گا. آج حلف ہوگا، صرف اس سے آگے نہیں ہوگا. آج تقریباً 38 سینیٹرز 9 منتخب سینیٹرز حلف اٹھا لیں گے، جس میں صرف PTI کے 2 ہوں گے، 14 پیپلز پارٹی کے ہوں گے، 11 مسلم لیگ نون کے ہوں گے اور باقی کچھ دیگر جماعتوں کے ہوں گے. KPK کے 11 ابھی تک جو ہے وہ الیکشن وہاں نہیں ہو سکا، صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ وہاں مخصوص نشستوں پہ زیادتی کی گئی ہے، جس طرح باقی پورے پاکستان میں کی گئی ہے. KPK میں تھوڑا سا وہ کنٹرول کر سکے، ڈیمیج کنٹرول. علی امین گنڈا پور دیکھتے ہیں وہ کب تک کنٹرول کر پاتے ہیں. فارم 47 کی گورنمنٹ کے اللوں ترلوں کی کہانی بات ہو جائے جی کہ انہوں کے اللوں ترلوں کی کہانی یہ ہے کہ سعودی عرب سے جب یہ جا رہے تھے، کیونکہ آپ کے پچھلے دنوں میں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے سٹاف کی تنخواہیں انہیں 1 مہینے کے اندر 3 اور کچھ کو 4 اضافی تنخواہوں کی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے 3 اضافی تنخواہیں کاکڑ صاحب کہہ چکے تھے. ایک اور کہانی ان کی سن لیں. سعودی عرب گئے ہیں، خبریں یہ چلوائی ہیں کہ ہم کمرشل فلائٹ پہ گئے ہیں. بالکل آپ کمرشل فلائٹ پہ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی اور وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم بھی، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ فلائٹ تھی اسلام آباد ٹو جدہ، انہوں نے ڈائیورٹ کرائی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے مدینہ شریف جانا ہے. مدینہ شریف چلے گئے. باقی جو مسافر تھے ان کا کیا قصور تھا؟ مدینہ شریف گئے، وہاں اترے یہ، اس کے بعد آبویسلی اس کی ریفیولنگ اور دوبارہ اس کے فوڈ اور ساری چیزیں، سول ایویشن کے اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان کو میٹ کرتے کرتے وہاں 2-4 گھنٹے مزید لگ گئے. پھر وہاں سے جب فلائٹ جدہ پہنچی تو اس وقت تک
جو لوگ مسافر تھے دیگر سارے بیٹھ کے اندر، ان میں سے بہت ساروں نے obviously وہ احرام اور اس کے نظریے سے گئے ہوئے تھے لوگ، تو پتہ نہیں ان کے دل سے کیا کیا بددعائیں نکلی ہوں گی ایسے ان حکمرانوں کے لیے جن کی وجہ سے انہوں نے سفر کیا، گھنٹوں کے حساب سے وہ لیٹ ہوئے، اور پھر ان کے جتنے آگے کنیکٹنگ فلائٹس تھیں یا ٹریول پلان تھے یا ان کے اپنا انہوں نے عمرہ کرنا تھا، اور پھر یہ آخری رات تھی، وہاں ختم قرآن بھی تھا خانہ کعبہ میں، لوگ جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتے تھے، ان کے عزیز و اقارب وہاں جو ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے وہ ویٹ کر رہے تھے، پھر مختلف ہوٹلز جہاں ان کی بکنگ کی ہوئی ہوتی ہے اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس وقت تک آپ آ جائیں تو آپ کو کمرہ مل جائے گا، ادروائز وہ کمرہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، وہ آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن اس طرح کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کسی نیا بندہ جو ویٹنگ لسٹ میں ہوتا ہے اس کو وہ کمرہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیچارے وہاں در پھر رہے ہوں گے، انہیں آبویسلی آخری دنوں میں کہاں اس طرح آخری رات میں آپ کو ہوٹلز کے کمرے مکہ میں مل سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنے لوگ سفر کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم نے پہلے مدینہ شریف جانا ہے، یہ کہانی ہے ان کی، اور یہ صرف اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اتنے لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے فارم 47 ہے، انہیں پتہ ہے لوگوں نے ہمیں الیکٹ نہیں کیا، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں جتوا رہے ہیں جیلی طریقے سے ان کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، انہیں ان کے ہر قسم کی ان کی سختی برداشت کرنی پڑے گی، اور وہ سختی سے مطلب بے عزتی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، تو ان کی ہر قسم کی برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ سب کچھ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ عیاشیاں چاہیے، یہ چکا چوند ان کی جو حکومتی ہے، حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے ان کو جو ایک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ ہوٹر والی گاڑیاں اور پروٹوکول اور وہ یہ اس کے نشے کی وجہ سے یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ آپ سے ایک خبر شیئر کرنی تھی کہ ہم مقابلہ تو کرتے ہیں انٹرنیشنلی کہ جی امریکہ میں یہ ہو گیا، کینیڈا میں یہ ہو گیا، یو کے میں یہ ہو گیا، اور پھر ہم اوورسیز پاکستانیز کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں اور جو ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ تقریریں کرتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے، اور کبھی شیخ رشید صاحب کہتے تھے میں پنڈی کو پیرس بنا دوں گا، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کراچی کو پیرس بنانے کے دعوے کرتے تھے، لاڑکانہ کو پیرس بنانے کے، تو یہ دعوے اس طرح کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھ لیں کہ یہ قومیں کرتی کیا ہیں۔ ابھی نیو یارک سٹی کی انتظامیہ نے ایک عدالتی تصفیے کے تحت امریکی مسلمان خواتین، 2 امریکی مسلمان خواتین کو $17.5 ملین $1.75 لاکھ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ 2 مسلمان خواتین تھیں، ایک کا نام جمیلہ کلارک تھا اور دوسری کا نام عروہ عزیز تھا۔ نیو یارک پولیس سٹی انتظامیہ کے انڈر ہوتی ہے، یہاں میئر کے انڈر ہوتی ہے پولیس بھی ہر شہر میں۔ نیو یارک پولیس نے انہیں کسی بھی معاملے میں وہ زیر تفتیش تھیں، تو وہاں آبویسلی جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو انہیں تصویر بنانی ہوتی ہے اور اپنے ریکارڈ کے لیے رکھنی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے بندے کو پکڑا فلاں فلاں کیس میں، یہ تصویر بنی اور یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد وہ کیس چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ قصوروار تھا یا نہیں تھا۔ یہ دونوں خواتین کسی معاملے میں وہاں مطلوب تھیں پولیس کو، پولیس نے ان کی تصویریں بنائی، وہاں انہوں نے حجاب پہنے ہوئے تھے، وہاں حجاب ان سے زبردستی اتروائے گئے، انہوں نے اس وقت وہ تصویر بنوا لی، بعد میں انہوں نے کیس کر دیا کہ ہم سے حجاب زبردستی اتروا کے تصویر بنوائی گئی، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے حجاب پہن کے رہنا، ہم نے کیا پہننا ہے، کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے، ہمارے اس حق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، انہوں نے سو کر دیا۔ وہ کیس چل رہا تھا 2018 سے لے کر ابھی 2024 میں فائنل یہ فیصلہ ہوا ہے، اور سٹی انتظامیہ نے سیٹلمنٹ کی ہے، یہ فائن نہیں ہے، اگر فائن ہوتا تو وہ اس سے بہت زیادہ ہوتا۔ سٹی انتظامیہ نے آخر میں اپنی غلطی مانی، معافی مانگی، اور $1.75 لاکھ انہوں نے کہا ان دونوں خواتین کو ہم دیں گے۔ یہ ہے ان ممالک میں بنیادی انسانی حقوق کی بات۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے پنجاب کے تھانوں میں کیا ہوتا ہے اور باقی پاکستان بھر کے تھانوں میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو ہماری نجی جیلیں ہیں ہماری سیاستدانوں کی، آپ بلوچستان سندھ سے کہانیاں سنتے رہتے ہیں، جنوبی پنجاب میں نجی جیلیں لوگوں نے اپنے ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، وہاں کی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں۔ کمپیئر کرتے ہیں ان ممالک کے ساتھ تو یہاں دیکھیں مسلمان خواتین ہیں یہ دونوں، ان کو یہ جانت دینا پڑا ہے سٹی گورنمنٹ۔ اور پھر ایک اور اس دوران جب یہ معاملہ زیادہ لمبا ہوا تھا، 2018 میں انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، 2020 میں نیو یارک پولیس اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، فیصلہ کیا تھا کہ خواتین حجاب پہن سکتی ہیں اور حجاب کے ساتھ ہی تصویر بن سکتی ہے، لیکن ان کا چہرہ نظر آنا چاہیے، بس اتنی ہماری لمٹ ہے کہ چہرہ نظر آنا چاہیے، چہرہ وہ نہیں چھپا سکتی، حجاب وہ پہن سکتی ہیں۔ یہ آفیشیلی کنوے کر دیا گیا تھا اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو، لیکن کیس کیونکہ چل رہا تھا تو اب 2024 میں وہ اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان کے معاملات جو ہیں وہ کافی گرم ہوئے ہیں، لیکن اب یہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے۔ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور کب عمران خان نے ہمیں پاکستان کے عوام کو اور اپنے پارٹی ورکرز کو، اپنے پارٹی کے لیڈران کو غلط ثابت کیا اور عمران خان سچے ثابت ہوئے، اس پہ الگ گفتگو کر لیں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا آپ اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔